बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो। आज का अहम जो खबरें और मालूमात है वो आपके सामने रखूं। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डीनेंस पेश किए गए और ये IMF के मामलात से जुड़े हुए हैं। जो हुकूमत ने ये बिल कौमी असम्बली में पास कराया उस पर अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद इन 7 ऑर्डीनेंस में क्या था, इमरान खान की अडयाला जेल में शिफ्टिंग जो बनी गाला है उसकी असल वजह क्या है, और वीडियो लिंक पर खान का अवाम से रब्ता होगा, जेल से निकालने के लिए माहौल क्यों बनाया जा रहा है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ खास लोगों की मुलाकात करवाने का मंसूबा और एहतमाम किया जा रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन में डोनाल्ड लू की और बरतानिया समेत जो मज़ीद अपडेट्स आई हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने जो IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, हुकूमत का शदीद एहतजाज है उस पर। और जो अभी सदर प्यूटन इंतखाबात वहाँ रूस में है, वोट डालने की रूस को इजाज़त। और 15 मार्च है आज, इस्लामोफोबिया का, उम्मत मुस्लिमा का दिन। सेनेट में मुराद सईद के कागजात जमा, लेकिन कुछ लोगों के कागजात रोके क्यों जा रहे हैं, और कुछ MNAs MPAs को हराने की एक बड़ी साजिश खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उखाड़ पुछाड़ भी चल रही है। और नून लीग के जो रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर, जावेद लतीफ़ नए राज खोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ऐलान, 6 जनवरी कैपिटल हिल अमेरिका में जो हमला हुआ उसमें तमाम मुल्ज़िमान को रिहा करने का बयान। ये बहुत बड़ी खबर है, ये याद रखिएगा ये बात। अब जो पाकिस्तान में ट्विटर पर पाबंदी है, अमेरिका में भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाई, इसकी असल वजह क्या है, क्यों लगाई जा रही हैं पाबंदियाँ, और कुछ लोगों को एहतजाज और मायूसी नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूँगा और इनकी जदोजहद है, आपको पता है। लेकिन बांग्लादेश की अगर आप तारीख़ समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ें, रोहिंग्या मुसलमानों की तारीख़ पढ़ें। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो फिर आप वाक़या करबला एक दफ़ा गौर से समझ कर पढ़ें, उस हालात को देखें, बांग्लादेश की तारीख को बार बार पढ़ें। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन बांग्लादेश में भी जब हुआ, कौम उस वक्त भी सत्ते में आ गई। जो जुल्म सितम बंगालियों पर हुआ, इलेक्शन वो जीत गए थे, बिल्कुल जिस तरह आप जीत गए हैं। 2/3 अक्सरियत उनके पास भी थी, 80% अवाम उनकी भी जानती थी। लेकिन वहाँ चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुजालिम के पहाड़ तोड़े, जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, औरतों बच्चों तक को नहीं बख्शा, तो वो उस वक्त बंगाली जीतने के बावजूद एक सत्ते में थे, जिस तरह आज आप नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश की अवाम भी खामोश होगी, बिल्कुल उस वक्त चुप होगी। इंसानी नफ्सियाती कैफियत है, बॉडी शॉक में चली जाती है, जिस तरह रोज़ा खोलते हुए एकदम मीठा खाएं। लेकिन उसके बाद जब आप नॉर्मल होते हैं, जब जिस तरह बंगाली उस सख्ते से बाहर आए, तो फिर वो वाक़यात आपके सामने। आप भी उस सख्ते से बस निकलने की कोशिश करें, अपना जमहूरी पुरअमन अंदाज में हक इस्तेमाल करें, एहतजाज ज़रूर करें, मैंडेट चोरी को पकड़ें। अभी मैं अमरीकी कम्यूनिटी का IMF के बाहर एहतजाज देख रहा था। देखिए वहाँ ये भी मामला चल रहा है, कांग्रेस में डोनाल्ड लू की भी हेयरिंग शुरू हो रही है कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज इमरान खान की कौन कौन लोग शामिल थे, इलेक्शन में जिन्होंने फ्रॉड किया, मैंडेट चोरी किया, ज़बरदस्ती मुसल्लत किए। पुरअमन अंदाज में एहतजाज जारी है, लेकिन इस पुरअमन अंदाज को अवाम सिर्फ एहतजाज कर सकती है हर फोरम पर। आप ज़रूर करें। पाकिस्तान को याद रखें, किसी सूरत में नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, याद रखें बात। हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, ये ज़हन में रखिएगा। चाहे ये मैंडेट चोर हो, जो मर्जी हो, पाकिस्तान पाकिस्तान है। अब इमरान खान ने देखें IMF के मुआहदे पर दस्तखत भी किए थे, उस वक्त शदीद मुश्किलात में भी, इलेक्शन साफ शफाफ करवाने की वजह से। अब खान की यही सबसे बड़ी खूबी है, वो मुहिब वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वरना शेख मुजीब ने तो ऐलान कर दिया था। आज तहरीक इंसाफ के जो लोग IMF के सामने एहतजाज करें, उस पर हुकूमत शदीद एतराज़ कर रही है और तनकीद भी कर रही है कि ये वो काम करें जो हिंदुस्तानियों ने किया। अब इस पर आप लोगों की जो राय होगी वो सबसे अहम है कि ये तो तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात डिक्लेयर कर रहे हैं। खान का इस पर मौक़िफ़ ज़रूर लेना चाहिए, उनकी तरफ से पैगाम आना चाहिए, उनकी तरफ से एक बाकायदा तौर पर हदायत आनी चाहिए कि लोग क्या करें या ना करें। ये बड़ा अहम मामला है। पाकिस्तान को दिवालिया होना किसी सूरत में, ज़ाहिर है हम उसकी हक़ में नहीं हैं, किसी सूरत में भी नहीं। और ये एहतजाज या GSP+ स्टेटस के मामलात, इस तरह की जो तमाम चीज़ें, वो पाकिस्तान की काफ़ी देर तक असरात जो है वो रहते हैं, चाहे हुकूमत खान की भी आ जाए। इसलिए ये मामलात बड़े एहतियात से, बड़े सोच समझ कर करने होंगे। अब अवाम जो है, इतवार को पाकिस्तान की अवाम जो एहतजाज करने जा रही है, वो भी नज़र आएगा उसमें क़यादत का मामला कि कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं ये लोग। 15 मार्च का आज दिन इस्लामोफोबिया का, और याद रखें ये इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं, दुनिया के, इस्लामी दुनिया की एक बहुत बड़ी, इमरान खान की जो है मेरे ख्याल में काविश है, बहुत बड़ी काविश। इसे याद इस तरह रखें, इसके साथ खान को इसका चुकाना भी पड़ा। 15 मार्च इमरान खान के घर पर हमला भी हुआ था, अब याद रखिएगा। खान ने उस वक्त अपने घर में जो टेबल पर आंसू गैस के शेल दिखाए थे, वो सारे खान को मेडल्स थे जो इस्लामोफोबिया के हवाले से तकरीर का इनाम मिला था। पाकिस्तान की अवाम उस वक्त जो निकल कर खान के लिए ढाल बनती थी, 8 मरतबा गिरफ्तारी रुकवाई, उसके घर का उन्होंने क्या हाल किया। सोशल मीडिया पर एक कॉल चलती थी, लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन असल में खान को इन्हीं जराइम की सज़ा में, ये इस्लामोफोबिया के जराइम की सज़ा है और कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं, नमूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ की सज़ा है। खान की हुकूमत गिराने के बाद अब ये सब कुछ सामने आ रहा है। वो मंसूबा जो लंदन मुआहदे में बना,
جس آپریشن میں ہندوستان، امریکہ، برطانیہ، دبئی اور لندن میں بیٹھ کے سازشیں بناتے رہے، وہ تمام دوست ممالک بظاہر جن کی نظریں پاکستان کے اثاثوں پر، کسی کو شپنگ پورٹ چاہیے، کسی کو ایئرپورٹ چاہیے، کسی کو ریکارڈ کی کانیں چاہیے، سونے کی کانیں، تو ان سب لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا۔ یہی وہ لوگ تھے جو بار بار کہتے تھے ہم اربوں ڈالر دیں گے، اور وہ اربوں ڈالر کی خبریں آپ کے پاس روز آتی تھی۔ 25 ارب ڈالر عرب امارات دے رہا ہے، 10 ارب سعودی عرب دے گا، برطانیہ IMF دولت کی ریل پہ ہوا کیا؟ زیرو۔ اور یہی سوچ کر جنرل باجوہ نے حکومت بھی گرائی، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں، معیشت آج آپ کے سامنے ہے۔ آج صدر پیوٹن کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تمام برائیوں کی جڑ برطانیہ ہے، تمام سازشوں کے تانے بانے آپ دیکھیں تو لندن معاہدے سے ہی جا کے ملتے ہیں۔ برطانوی سفیروں کی الیکشن سے پہلے کی ملاقاتیں، بعد کی ملاقاتیں، یہ ساری صورتحال واضح کرتی ہیں۔ جس طرح پاکستان میں ٹویٹر بند کیا گیا، دھاندلی تاکہ بیانیہ جو عمران خان کا ورژن روکے، حکومت کی کوشش ہے کہ 6 مہینوں کے اندر اندر دھاندلی کے منصوبوں کو نہ چھیڑا جائے، بس خان کو نقصان پہنچانے والی خبروں کو نہ پھیلایا جائے، خان کی گرفتاری پر، عدالتی معاملات پر، ان تمام چیزوں پر بات نہ کی جائے۔ امریکہ میں معاملات چل رہے ہیں اس وقت، وہاں بھی دیکھیں فلسطین کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں، امریکی عوام، امریکی بائیڈن حکومت کا چہرہ عوام کے سامنے رکھتی ہے۔ صرف ٹک ٹاک پر امریکہ میں آپ ٹرینڈ دیکھیں فلسطین کے حوالے سے، 82 ملین لوگوں نے پچھلے 7 دنوں میں 14 کے قریب بڑے ٹرینڈ فلسطین کی حمایت میں بنائے۔ ذرا سوچیں، یہ ٹک ٹاک تو بند کرنا بنتا ہے۔ اب بائیڈن کی حکومت کی بات لازمی جانتی ہے، آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ لیں، ایکس پر جو ہے کہ وہاں بھی پاکستان کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے بڑی تفصیل سے ہیش ٹیگز آتے ہیں، لوگ اپنا بیانیہ رکھتے ہیں، عوام اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے بڑی سخت، وہ کہتے ہیں اس پہ آپ ہٹیں، اس سے پیچھے ہو جائیں۔ تو جس طرح امریکہ میں پاکستان والے حالات ہیں، یعنی وہاں بھی خرچ یوکرین کی جنگ میں اور مختلف معاملات میں مداخلت ہے، اور امریکہ بھی مزے کی بات ہے بائیڈن حکومت دیوالیہ پان کے خطرے کا شکار ہے۔ یہ بات خود ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر اسپینڈنگ نہ روکی تو ان کے حالات خراب ہیں۔ اب ان تمام حکومتوں کو جو سخت تکلیف ہے کہ اصل حقائق عوام تک نہ پہنچیں۔ ٹرمپ کے آنے سے جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں اثر نہیں پڑے گا، دیکھیں وہ ایک کاروباری شخص ہے، وہ پیسوں کو مفاد دیکھتا ہے۔ امریکہ میں جو ایلون مسک نے بھی بات کی خرچوں میں اضافہ، ڈونلڈ ٹرمپ انہی خرچوں کو روکنے کے لیے، اور وہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، اتحادی ممالک کو امداد ملتی ہے جو جنگ کی صورت میں، آپ دیکھ لیں پہلے اقتدار میں جب اس نے افغانستان کے معاملے پہ ٹرمپ نے جس طرح فوجیں واپس بلائیں مذاکرات کر کے کہ وہ خرچہ بچانا چاہتا تھا، اسی طرح عراق اور صومالیہ میں اس نے فوجیں واپس بلائیں کہ امریکہ میں انڈسٹری لگائے، اس کی پالیسیاں وہی تھیں۔ اب یہاں پہ حکومتوں کی جگہ شخصیات کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ وہ شخصیت ہی تو شمالی کوریا کے صدر سے ملنے چلا گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح شخصیت ہی محمد بن سلمان، اس پر بائیڈن نے پوری اپنے کیمپین کی جمال خشوگی کے معاملے پر، ترکی کے صحافی کے، لیکن بن سلمان کو ٹرمپ نے کلین چٹ بھی دے دی، اور انتخابات میں وہ بائیڈن گھسیٹنے کی باتیں کرتا تھا، محمد بن سلمان نے تیل کو ہتھیار بنایا، بائیڈن اس کے سامنے جا کے لیٹ گیا، منت ترلے کرنے چلا گیا۔ اب یہی محمد بن سلمان ٹرمپ سے 200 ارب ڈالر کے ہتھیار خرید رہا تھا۔ تو یہ شخصیات کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ عمران خان کی شخصیت دیکھ لیں، افغانستان کے معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا، کشمیر کے معاملے پر ثالثی تک کی ڈونلڈ ٹرمپ نے پیشکش کی، اور یہ صرف شخصیت کی بنیاد پہ تھی۔ اب جو پاکستان کا سب سے بڑا معاملہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہے، وہ یوکرین کی لڑائی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکومت کی امداد بند کرے، وہاں ان کو پیسے دینے بند کرے گا، تو پاکستان کا کردار آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی لوگ حمایت کرتے ہیں۔ روس میں بھی اسی طرح صدر پیوٹن کی دیکھ لیں، وہ تقریر میں سن رہا تھا، وہ ڈکٹیٹر ہے، عامر ہے حالانکہ، لیکن اس نے روس پہ بڑے عرصے سے قبضہ بھی کیا، اس کے باوجود اسے پتہ ہے کہ وہاں عوام کے جمہوری ووٹ کا احترام، ذرا اندازہ کریں ڈکٹیٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے سرحدوں پہ کرو، اسکولوں میں کرو، جہاں بھی پولنگ سٹیشن ہے، جو مرضی نظام ہو، ووٹ ڈالیں۔ یہاں سردار سکندر سلطان راجہ کو ویسے بھیجنا چاہیے، منشی صاحب کو، کہ وہ ووٹ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا، الیکشن سے پہلے جس طرح 2 دفعہ الیکشن انہوں نے منسوخ کیے، عوام سے انتخابی نشان چھینا، امیدوار اٹھائے، پولنگ رکوائی، 20-25% لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، اور اب گنتی میں جو دوبارہ کر رہے ہیں 14 سے 20 لوگوں کی ووٹ ضائع کرنے کے لیے سیٹ، ڈبل مورے لگا کر ووٹیں مسترد کرنے کا معاملہ۔ تو روس کا ڈکٹیٹر، یقین کریں، اندازہ کریں، اس طرح ان سے زیادہ جمہوری بنا ہوا ہے۔ لیکن امتحان لیڈرشپ کا ہے، تحریک انصاف کی، عوام تو اپنے امتحان میں پھر بھی پاس ہوگی۔ لیڈرشپ کو سوچنا ہے کہ اتوار کو اب کریں گے کیا، خان کی رہائی پر فوکس کریں، مذاکرات جو جن لوگوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا رد عمل عوام نے دے دیا، عوام نے ووٹ کے ذریعے، بیلٹ کے ذریعے انقلاب برپا کیا، لیکن اگر یہ فارم 45-47 والوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کی طرف مخامت کر جائیں گے تو معاملات پہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس وقت دیکھیں جو طاقت ہے، وہ ساری کی ساری طاقت جن لوگوں کے پاس جا رہی ہے، ان فارم 47 والے، یہ اعداد کا نمبر کا ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ یہ سارے اعداد جو دے رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹس کے، پاکستان کی اکانومی کے، معیشت کے حوالے سے کریڈٹ ریٹنگ بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ عالمی اداروں نے جب تفتیش کی ساری چیزیں باہر آئیں گی، اس کا فائن لگے، جیسے اسحاق ڈار کے ساتھ ہوا۔ ابھی دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں، ہمارے ملک میں مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور نمبروں کی ہیرا پھیری کریں گے، تو اس ہیرا پھیری سے کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی نہیں ہے، وہ ادارے کانوں میں روٹی نہیں ڈالتے، وہ ان کو روکیں گے۔ اب خان کی معلومات ذرا اس پہ جیل پہ کریں کہ وہ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے،
اڈیالہ جیل کے معاملے میں دیکھیں وہاں پہ بڑی رش لگی ہوتی ہے, کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی, میڈیا کے لوگ ہیں, سرکاری افسران, خود خان کے ہمدرد ہیں وہاں پر. جب یہ لوگ خان سے بات چیت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں وہ ماحول نہیں بن رہا. ابھی عمران خان نے جو کہا تھا مجھے پتہ ہے پیغام کیوں نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں اس طرح کے پیغامات اور ملاقاتیں کرنا ناممکن کام ہے. یہ خبریں باہر ضرور نکل آتی ہیں, انہوں نے کوشش کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیغامات بہت سارے خان کو بھیجے, جو خود عمران خان نے کہا بشرا بی بی کے ذریعے انڈائریکٹ پیغامات آتے رہے, وہ میرے پروگرام میں بھی آپ نے سنے ہوں گے. اب عمران خان کو اگر یہ بنی گالا ٹرانسفر کریں اور وہاں عمران خان سے مذاکرات ہوں, عمران خان سے بات چیت ہو, کیونکہ عمران خان بھی آپ کو پتہ ہے یہ بات عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں فوراً. اب یہ طاقتور لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں جہاں میڈیا نہ ہو, جہاں پہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں, تو اڈیالہ جیل سے نکالنے کے لیے سارا ماحول اسی لیے بنایا جا رہا ہے. اب ظاہر اس طرح اٹھا کے ایک دم تو بھیج نہیں سکتے, تو یہ سارا ماحول اسی کی ایک کڑی ہے. عوام سے, میڈیا سے خان کا رابطہ ختم کر کے بیٹھ کے ان مسائل کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی مرضی کے. اب جو وکلا کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی عدالت کے ذریعے ملاقات کروانے کا, اس میں 2-3 پہلو آ رہے ہیں سامنے. ایک تو عدالت نے منظوری تو دے دی, اب عمران خان سے جن کی ملاقات ہوگی فیملی کے علاوہ جو لوگ بھی ریکویسٹ کریں گے, وہ اب چونکہ جیل میں سیکیورٹی تھریٹ ہے, مہمان نہیں جا سکتے, ملاقاتیں انہوں نے بند کی بظاہر, تو ویڈیو کانفرنس کا بڑا اچھا حل ہے. بظاہر تو جج کو بھی اعتراض نہیں, اس نے یہی کہا, لیکن سوچیں یہ کیا ہونے دیں گے. خان کے کیسز میں لوگ ویڈیو لنک پر حاضری نہیں لگانے دیتے ہیں, تو پھر عوام سے یا باقی لوگوں سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے, اور وہ بھی ان حالات میں. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی دور کی ایک کوڑی لائی کی کوشش کی گئی. اب اس میں لوگ اعتراض پہلے سے ہی کرنا شروع ہو گئے کہ ویڈیو لنک میں ہماری پرائیویسی نہیں رہے گی, ہماری ریکارڈنگ ہوگی, جیل سپرنٹنڈنٹ کبھی کہے گا جی آج انٹرنیٹ نہیں ہے, آج مچھلی نے تار کاٹ دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو ویسے تو اگر آپ دیکھیں ان تمام معاملات میں جو خان کی ملاقاتیں اس میں تو ویسے ہی پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں, وکلا کو تو کوئی پین کاغذ بھی نہیں لے کے جانے دیتے, تو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تو ویسے بھی نہیں ملنے دیتے کسی سے. اب جو حکم دیتے ہیں, ابھی علامہ ناصر کو ملا انہوں نے نہیں ملنے دیا, تو جو ماورائے قانون کام کر رہے ہیں ان کے لیے پرائیویسی کیا اہمیت رکھتی ہے. خان کی پرائیویسی تو وزیر اعظم ہوتے نہیں تھی, وہ لان میں بیٹھ کے اجلاس کرتا تھا, آڈیو لیکس آتی تھیں. اور پھر جیل کا جو سپرنٹنڈنٹ وہ انٹرنیٹ کی سہولت کی آپ بات کریں, جیل کا سپرنٹنڈنٹ عدالت کے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, تو اس پہ وہ کیا کرنے دے گا. تو ملاقاتیں جو نہ کرنے کی ایک اور بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں کچھ لوگوں کے نام شامل کروانے ہیں. یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہ نام عمران خان تک نہ پہنچیں, وہ عمران خان نام نہ بتائیں, یہ لوگ سینٹ میں اپنے لوگ لے جائیں, اور وہ لوگ لے جائیں جو ظاہر ان کے ایجنڈے پہ کام کریں. اب سینٹ کی نشست بڑی اہم نشست ہے, آپ کو پتہ ہے قانون سازی کے لیے معاملات ہیں, یہ 6 سال کا ٹینیور ہوتا ہے, اور انہیں اصل میں طاقت کی مضبوطی چاہیے, چاہے وہ مخصوص نشستیں چھین کر, چاہے وہ تحریک انصاف سے جس طرح بھی 14 سے 20 نشستیں یہ چھین لیں گے دوبارہ, تاکہ زیادہ سے زیادہ طاقت اکٹھی کر لیں. قومی اسمبلی میں بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے اکثریت بنا لی, سینٹ میں بھی لوگ اکثریت بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس نظام کو زیادہ سے زیادہ دیر چلا لیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں بار بار کہ نواز شریف کو جب مشرف نے ہٹایا 99 میں تو اس کے پاس 2/3 اکثریت موجود تھی, 2/3, اور کاغذ پر موجود تھی, اور یہ بات میں ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ جب ضیاء الحق نے اپنی پارلیمنٹ کو شورا میں بدلا تو اس وقت بھی اس کے پاس اکثریت تھی, وہ اگلے انتخابات میں سارا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا کہ کس طرح بے نظیر کو روکنا ہے اور کیا کرنا ہے, لیکن سارے منصوبے ایسے بدلے, وہ آج آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اسی کا بیٹا آج بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہے. تو یہ تحریک انصاف کے مجھے وہ کچھ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو اس وقت تحریک انصاف مظلوم ہے لیکن ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں بہت ساری, بلا شبہ قیادت میں غلطیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تحریک انصاف سے بہت بڑی زیادتی ہوئی, بہت بڑی زیادتی ہوئی, اور ہونا تو یہ چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ان سے سوال ہوں. یہ تحریک انصاف کی بار بار غلطیاں سامنے لانا بھی مناسب طریقہ نہیں ہے. میں بھی اس پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں, وکلا صحیح کیس نہیں لڑ رہے, احتجاج کا معاملہ صحیح نہیں ہے, لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو مرضی کر لیں, انہوں نے ایک سسٹم بنایا اس کو وہ چلانے کی کوشش کریں گے. وہ 2 سال اس لیے یہ کرتے تو نہیں رہے. اب ہم لوگ اپنے اپنے حصے کا کام ہی کر سکتے ہیں, اس میں ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کس نے کتنا مارا, کب مارا, یہ تاریخ پہ اب چھوڑ دینا چاہیے. جاوید لطیف ابھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کو استعمال کر کے انہوں نے پھینک دیا, خواجہ آصف کہہ رہا ہے میں الیکشن ہارا ہوں, جنہوں نے مجھے جتوایا ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں, مجھے کیوں پوچھتے ہیں بار بار. تو بات تو درست ہے ان لوگوں کی, اگر دیکھا جائے یہ تو بینیفیشریز ہیں, صرف مخالفین تو تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں انہوں نے ہر الٹا سیدھا کام کیا, غیر قانونی, قانونی کام, جمہوری, غیر جمہوری, جو رانا ثناء اللہ کہتا رہا. لیکن آپ پولنگ سٹیشن کے رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اپنے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں, ان کے گھروں کی اپنی خواتین کے ووٹ خان کو پڑیں, ان کے پڑوسی, رشتہ دار, دوست احباب, نوجوان نسل سارے کے سارے خان کے ساتھ ہیں. تو زبردستی اس وقت جو چونکہ لوگ سکتے میں جو میں نے شروع میں بتایا بنگلہ دیش کی طرح, تو ابھی ان لوگوں کو اندازہ نہیں, 25 کروڑ لوگ اس وقت خاموش ہیں, لیکن یہ سب عمران خان کی آواز ہے. یہ پارلیمنٹ تو حقیقی معنوں میں ضیاء الحق کی مجلس شورا ہے, جس طرح ضیاء الحق نے بنائی تھی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس سارے شور میں بل تو منظور کروا سکتے ہیں جو IMF سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنی ہے وہ عمران خان کے حالات, جیل کے حالات, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ کی پارٹی اس وقت مکمل طور پر تیتر بتر ہو چکی ہے,
مختلف حصوں میں بڑھ چکی ہے، اور سب سے خطرناک کام جو کسی نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کیا، وہ خود آپ نے اپنے درمیان میں نفاق اور اختلافات پہن کر، اچھے برے لوگ تو موجود ہیں، بزدل بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، کچھ ناسمجھ بھی ہیں، کچھ نائل بھی ہیں، کچھ اہل بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو خیبر سے کراچی تک بلکہ دنیا کی ٹاپ 10 پارٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی پارٹی میں رنگ برنگے لوگ ضرور موجود ہیں۔ اگر یہ خاندانی پارٹی نہیں ہے، جس کا فائدہ بھی یا نقصان بھی خاندانی پارٹی ہوتی تو اتنا اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ خاندانی پارٹی نہیں ہے، جمہوریت ہے جس میں اختلاف رائے بھی لازمی ہے، ورنہ تو یہ حقیقی معنوں میں ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتی۔ لیکن اس وقت میرے خیال میں اگر پارٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ مسائل، اختلافات اور رائٹ نمبر رانگ نمبر کو ڈھونڈنے کی بجائے قیادت پر معاملات، عمران خان کی رہائی پہ فوکس کریں، قیادت پر پریشر ضرور رکھیں، سوال بھی اٹھائیں، تنقید بھی کریں، لیکن عدالتوں میں زیادہ فوکس رکھیں اور اپنا اصل فوکس خان کی رہائی سے نہ ہٹائیں۔ یہ سب سے اہم معاملہ ہے، کیونکہ جو اس وقت جو آپ کو پتہ ہے جن لوگوں پر دباؤ تھا وہ تو بہت سارے چھوڑ کے چلے گئے، جو رہ گئے جنہوں نے یہ ساری غدر کاٹی ہے، میرے خیال میں وہ رائٹ نمبروں میں زیادہ تعداد ہے۔ تو کچھ جو ہیں غلط نمبر بھی ہیں، ان پہ آپ تنقید ضرور، لیکن اپنا ذاتی ایجنڈا سائڈ پہ رکھیں۔ صرف اب میں اگر اپنی بات ہی کروں تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ مین اسٹریم میڈیا پہ چلے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ انٹرویوز نہیں دیتے اور آتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ناراض ہو جائیں، نہیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ سائڈ پہ رکھ کے حقائق کی بات کریں۔ لوگوں کو اس وقت جو اس وقت بہت ساری آپ کو پتہ ہے ایمبیگوٹی، مطلب جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، اس کو دور کرنا ہے، وہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں۔ اپنا خیال رکھیں، وہ اجازت، اللہ حافظ۔